अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि हमारी जो 59 आयात जो हैं सूरत निसा की वो कंप्लीट हो गई हैं, तो आगे आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर 60 से शुरू करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। अलम तरा इलल्लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका युरीदूना अन यत्तख़िज़ू इला तग़ूति व क़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिही व युरीदुश्शैतानु अन युदिल्लहुम दलालन बईदा व इज़ा क़ीला लहुम तालू अला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल राअयतल मुनाफ़िक़ीना यसुद्दूना अन्का सुद्दूदा फ़कैफ़ इज़ा असाबतहुम मुसीबतुम बिमा क़दमत ऐदीहिम सुम्मा जाऊका यख़लिफ़ून बिल्लाहि अन अरदना इल्ला इहसानन तौफ़ीक़ा उलाइकल्लज़ी यअलमुल्लाहु मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अरिद अन्हुम व अज़ीमन कुल्लहुम फ़ी अनफ़ुसिहिम क़ौलन बलीग़ा। ये आयत नंबर 60 से आयत नंबर 63 तक मैंने आयत की तिलावत की है। इसका तर्जुमा क्या है? रसूल, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा करते हैं कि वो इस किताब पर भी ईमान लाए जो आप पर नाजिल की गई और इन किताबों पर भी ईमान लाए जो आपसे पहले नाजिल की गई थी, लेकिन चाहते ये हैं कि अपने मुकदमात को फ़ैसले के लिए तागूत के पास ले जाएं। हालांकि इन्हें ये हुक्म दिया गया है कि तागूत का इनकार, लेकिन शैतान इन पर गालिब है और वो ये चाहता है कि इन्हें गुमराही में बहुत दूर ले जाकर डाल दे। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इनसे कहा जाता है कि इस चीज़ की तरफ आओ जो अल्लाह ने नाजिल की है और इसके रसूल की तरफ आओ, तो आप इन मुनाफिकीन को देखेंगे कि वो आपके पास आने से बड़ी सख्ती से गुरेज करते हैं। फिर जब आप इनके अमाल की सज़ा में इन पर कोई मुसीबत नाजिल होती है तो इनकी हालत कैसी अजीबोगरीब होती है। इस वक्त ए रसूल ये भागे हुए आपके पास आते हैं, अल्लाह की कसमें खा खा कर आपसे कहते हैं कि हमारी नीयत सिवाय भलाई और यानी हमारी नीयत तो सिर्फ भलाई थी और कुछ नहीं थी। ए अल्लाह के रसूल, ये झूठ बोलते हैं, जो इनके दिलों में है अल्लाह उसे खूब जानता है। ए रसूल, ये झूठ बोलते हैं, जो कुछ इनके दिलों में है अल्लाह इसे खूब जानता है। आप इनसे एराज़ कीजिए, इन्हें नसीहत करते रहिए और इनकी जानों के मामले में उनसे ऐसी बात कहिए जो इनके दिल में उतर जाए। देखें कितनी बड़ी बात है। यानी इन आयत में अल्लाह ताला ने एक बार फिर यानी कि मुनाफिकीन की ये जो खसलतें थीं उनको बयान किया। पीछे हम मुनाफिकीन के बारे में पढ़ा है ना, तो ये आयत भी मुनाफिकीन के बारे में है। इन आयत में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की खसलत जो थी ना उसको फिर एक बार फिर हाईलाइट किया। यानी अल्लाह फरमाता है अलम तरा अल्लाज़ी, ठीक है ए रसूल, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो इस बात का तो दावा कर रहे हैं कि हम वो यानी ज़ुबान से दावा कर रहे थे ना कि हम ईमान लाए हैं, यानी आप पर भी ईमान लाए हैं और इन किताबों पर भी ईमान लाए हैं जो हमसे पहले पर नाजिल हुई हैं किताबें, हम उस पर भी ईमान लाए हैं। लेकिन उनका ये हाल है कि युरीदूना यत्तख़िज़ू इला तग़ूती, वो चाहते हैं कि अपने मुकदमात को फ़ैसले के लिए तागूत के पास ले जाएं और जो फ़ैसला वो करे इसको माने। वक़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिही, हालांकि इन्हें हुक्म तो ये दिया गया कि तागूत का इनकार करें, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को माने और किसी दूसरे के फ़ैसले को ना माने। यानी तमाम मुकदमात का फ़ैसला अल्लाह ताला की नाज़र करदा शरीयत के मुताबिक तस्लीम करें, लेकिन वो यानी वो ऐसा कर ही नहीं रहे हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हुए युरीदु शैतान, ये शैतान के बहकावे में आ गए हैं और शैतान तो यही चाहता है कि इन्हें गुमराह करे। ठीक है, शैतान क्या चाहता है कि वो इन्हें गुमराह करे और दूर जाके छोड़ाए कि वहाँ से इनकी वापसी ना हो। वइज़ा क़ीला लहुम तालू
الی ما انزل اللہ و الی رسول رأیت المنافقین، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ فیصلے کے لیے اس شریعت کی طرف آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ جو منزل میں اللہ شریعت کی روشنی میں فیصلہ کر دیں گے، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف آنے سے گریز کر رہے ہیں۔ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ اس کا مثلا ان چیزوں کا واقعہ ہم انشاءاللہ سورۃ نور میں بھی چل کر پڑھیں گے کہ یہ جو منافقین تھے، یعنی ان میں یہ بالکل صفت نہیں تھی۔ ایمان والے کی صفتیں تو یہ ہیں کہ وہ ایمان لائیں، اللہ پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں، اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، جو کتابیں ان پر نازل کی ہیں ان پر ایمان لائیں، جو اس سے پہلے نازل کی ہیں وہ ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جب کہ ان کا فیصلہ کوئی آ جاتا ہے تو وہ قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن یہ منافقین کیا کرتے ہیں؟ زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں لیکن دل سے اقرار نہیں کر رہے ہیں۔ منافقین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، لہٰذا جو ان کا ایمان کا دعویٰ وہ کیا ہے؟ بالکل جھوٹا ہے، سراسر جھوٹا ہے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ یہ زبان سے تو اپنی خیر خواہی اور نیک نیتی کا اظہار کر رہے ہیں لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے۔ ان کے دل اسلام کی دشمنی سے بھرے پڑے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ فوری انہیں سزا نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھی یہ حکم دیا کہ تم ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دو بلکہ انہیں ایسی نصیحت کرو، ٹھیک ہے؟ ان کے جانوں کے معاملے میں انہیں اس طرح سمجھائیں کہ کوئی بات ان کے دل میں اتر آئے اور وہ راہ راست پر آ جائیں، اور دوزخ میں جلنے سے بچ جائیں، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک اور حدیث کے علاوہ جس کسی چیز کی طرف بھی فیصلے کے لیے رجوع کیا جائے گا وہ طاغوت ہے، اور طاغوت کی طرف فیصلے کے رجوع نہ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ منافقین کو کہہ رہے ہیں نا، یہ اس آیت میں یہ جو 4 آیتیں 5 ہم نے پڑھی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بار یعنی کہ منافقین کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ آگے بھی پڑھتے ہیں، آیت نمبر 64، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رسول الا لیبتغی بإذن اللہ ولو انہم، یعنی اے اللہ کے رسول، ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو آپ کے پاس آتے ہیں پھر وہ خود بھی اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں اور رسول بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، تو وہ اللہ کیا ہے؟ توبہ قبول کرتا ہے اور بہت رحمان رحیم ہے۔ یعنی اوپر جو پہلی آیات ہیں وہ منافقین کی حرکات کا اس میں ذکر تھا، وہ معاملہ یعنی وہ معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے نہ آتے بلکہ کسی دوسرے شخص کے پاس جاتے تھے، انہیں امید ہوتی تھی کہ وہ ان کے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رسول، یعنی ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ ان کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور ان کے فیصلوں کو مانیں۔ یعنی اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ رسول کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جاتی ہے، بندے کی اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم یا اس کی اجازت شرط ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کی اطاعت کے متعلق حکم یا اجازت نہیں تو اس بندے کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اطاعت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، سمجھ آئی؟ جب تک وہ خود کسی بندے کی اطاعت کے متعلق یعنی حکم یا اجازت اللہ نہیں دیتا تو اس بندے کی ہدایت یعنی بات نہیں مانی جاتی، اور اگر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اس بندے کی اطاعت کریں تو اس کی اطاعت کریں۔ یعنی پہلے ہم نے پڑھا تھا نا آتی اللہ و آتی الرسول، یعنی کہ پہلے اللہ کی اطاعت کرو اور پھر اس کے رسولوں کی اطاعت کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یعنی کہ حکم ہے اور ہمیں اس کی اطاعت لازمی کرنی ہے، فرض ہے کہ ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور پھر اللہ نے جس کا حکم دیا یعنی امیروں کی اطاعت، ہم نے پیچھے ویڈیو میں نے کہا تھا نا، ٹھیک ہے؟ تو اپنی خواہشوں کی بنا پر ہمیں اپنے مذہب کی وجہ سے یا اپنے مولویوں اپنے پیروں کے کہنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، احادیث یہ وغیرہ یعنی کہ اپنی جانوں پر ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے، بس جو اللہ اور اس کے رسول حکم دے رہے ہیں بس ان کو مانیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ ہمارے حال پر رحم کرے گا اور ہمیں دوزخ سے بچا لے گا، ٹھیک ہے؟ آگے ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 65 ہے،
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا، یعنی یہ بھی آیت اسی سلسلے میں ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمام اختلافات میں اپنے آپ کو یعنی کہ یعنی اللہ کا حکم نہ مانیں، پھر جو فیصلہ کریں اسے تہہ دل سے تسلیم کریں، یعنی کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ برضایت یعنی اسے تسلیم کر لیں۔ یہ بھی آیت اسی سلسلے میں ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو ایک اور سناتی چلوں۔ یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں ایک انصاری شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حرا کی ایک نہر کی بابت جس سے لوگ کھجور کے درختوں کو سینچتے تھے زبیر سے جھگڑا کیا۔ انصار نے کہا تم پانی سینچ لیا کرو مگر وہ بہتا رہے، اس کو روکو نہیں۔ زبیر نے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر سے فرمایا اے زبیر تم پانی سینچ لیا کرو پھر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دیا کرو۔ اس فیصلے پر انصار کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا یہ فیصلہ آپ نے اس لیے کہا ہے کہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی رنگت بدل گئی۔ آپ نے فرمایا اے زبیر تم سینچو پھر پانی کو روک لو یہاں تک کہ وہ مڈیروں تک پہنچ جائے۔ عروہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو ان کا پورا حق دلایا، اور پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر کو ایسی رائے دی تھی جس میں ان کے اور انصاریوں کے لیے آرام تھا، مگر جب انصاریوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلایا نا تو وہ آپ نے زبیر کو یعنی حکم میں ان کا حق اور ان کو پورا حق لے دیا۔ یعنی زبیر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی فلا ربک لا یؤمنون حتی، یعنی کہ اس میں اس حدیث کے پڑھنے کے بعد یہ مثلا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کے پڑھنے سے ہی پتہ چلا کہ پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ دونوں کی بہتری ہوگی، لیکن جب انصار نے کہا نا کہ وہ آپ کا پھوپھی زاد ہے تو آپ کو غصہ آ گیا کہ میں تو تم دونوں کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں، پھر آپ نے پورا حق لے کے دیا زبیر کو۔ تو پھر زبیر کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ یہ آیت اسی وجہ سے نازل ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اے رسول لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام اختلافات میں آپ کا حکم نہ مانیں، یعنی تمام اختلافات میں آپ کی طرف رجوع نہ کریں، ٹھیک ہے؟ پھر جو آپ فیصلہ کریں اس سے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ خوشی خوشی سے آپ کا وَيُسَلِّمُونَ التسلیمہ، یعنی کہ خوشی سے آپ کی بات تسلیم کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو فیصلہ ہوتا ہے نا ہر حاکم اور قاضی کا ماننا پڑتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر فریق حاکم یا قاضی کے فیصلے کو دل سے بھی تسلیم کریں۔ دل میں حاکم یا قاضی کے فیصلے سے مثلا کوئی ہو سکتا ہے بے چینی ہو یا کچھ آپ کو پسندیدہ بات نہ ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی کیفیت دوسری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل سے ماننا پڑتا ہے۔ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نہ مانے کہ اس کے دل میں کسی قسم کی تنگی ہو یا کوئی اور بات ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے اس کو خوشی سے مانیں، دل سے مانیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں نے یہ آپ کو اس کے ساتھ حدیث کا حوالہ دیا تاکہ آپ کو اچھی طرح بات سمجھ آ جائے کہ کوئی بھی آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ آپ یہ رسم و رواج نہ دیکھیں کہ یہ ہمارے باء و اجداد کا رسم و رواج تھا یا ہمارے باء و اجداد کی باتیں تھیں یا ہمارا مذہب تھا یا میں یہ وہ ایسے ہوتا ہے نا، ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہ باتیں چھوڑ دیں، بس اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں، اور پوری کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی ہمارا ایم ہو، ہمارا مقصد ہو، اور وہی سب کچھ ہے۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔